हेलो। फेथ इज़ नाउ में खुशामदीद। हेलो, मैं डॉक्टर ब्रायन एडम्स हूँ और मैं आज आपको खुदा के कलाम से कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिसके बारे में मेरा मानना है कि हर मोमिन को, अगर आप किसी चीज़ पर यकीन रखते आए हैं तो इसे सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज़ बीज, वक्त और फसल है। इसलिए हमें बीज बोने की तरगीब दी जाती है। हमसे फसल का वादा और ज़मानत दी गई है। लेकिन ये वक्त के दौरान, अमल बढ़ने के वक्त के दौरान है, मेरा ख्याल है कि जहाँ बहुत से लोग थक जाते हैं। तो यही वो चीज़ है जो मैं चाहता था। अगर मैं आज के पैगाम को कोई उन्वान दूं तो मैं इसे कहूँगा, जब ईमान थक जाता है। तो हर मोमिन की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त और मकाम आता है, मेरा मानना है, जब ईमान थका हुआ महसूस होता है। ख़त्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ थक जाता है। आपने दुआ की है, आपने यकीन किया है, आप कलाम पर कायम रहे हैं, और फिर भी अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। खैर, दबाव बढ़ता है, इंतज़ार तवील होता है, ऐसा लगता है कि ये तवील से तवील तर होता जा रहा है, और आपकी रूह सरगोशी करती है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे मज़ीद थामे रख सकता हूँ या नहीं।" मेरा ख़्याल है कि ये वैसा ही है जैसे वो एक शख्स कहता है, इंतज़ार करने से काम जल्दी नहीं होता। खैर, ईमान थक सकता है, लेकिन हमें उसे मरने नहीं देना चाहिए। और आइए गलतियों के छठे बाब की 9वीं आयत से एक सहीफा पढ़ते हैं। और हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर हम दिल शिकस्ता ना हो तो ऐन वक्त पर फसल काटेंगे। मुझे इसे दोबारा करने दें। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर हम दिल शिकस्ता ना हो तो ऐन वक्त पर फसल काटेंगे। आपको जारी रखना होगा, हिम्मत ना हारें। इस पूरे दौरान आप मुझे ये जुमला इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे, हिम्मत ना हारें, डटे रहे। खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। वो आपको मायूस नहीं करेगा। आप जानते हैं, आप थक सकते हैं, लेकिन आप फिर भी भरोसा कर सकते हैं। आप पर दबाव हो सकता है, लेकिन फिर भी यकीन रखें। और आप थक सकते हैं, लेकिन आप फिर भी साबित कदम रह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि खतरा थकन में नहीं है, बल्कि खतरा हिम्मत हारने में है। आप जानते हैं, खुदा के मजबूत तरीन बंदे भी थक गए थे। आइए आइए एक लम्हे के लिए एलियाह के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा नबी जो असल में दस्तबरदार होना चाहता था। सुलातीन अव्वल के 19वें बाब की चौथी आयत में, मैं आपको किंग जेम्स वर्जन से पढ़कर सुनाता हूँ। लेकिन वो खुद बियाबान में एक दिन की मुसाफत पर गया और आकर एक झाओ के दरख्त के नीचे बैठ गया, और उसने अपने लिए मौत की दरख्वास्त की और कहा, ऐ खुदावंद, अब बस है, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। उसने अभी आसमान से आग नाजिल की थी, इन तमाम नबियों को कत्ल किया था। लेकिन जिस लम्हे खुदा का मसह उससे उठा और मलका एजबेल ने अपना पैगाम भेजा कि कल इस वक्त तक जो तुमने मेरे नबियों के साथ किया है, मैं तुम्हारे साथ करूंगी, वो जंगी अल्फाज, जादूगरी की एक किस्म उसके खिलाफ छोड़े गए थे। वो भागा, वो थक गया। खुदा की कुदरत अब इस पर नहीं रही थी, क्योंकि जब आप खिदमत करते हैं तो ऐसा ही होता है। एक इज्तिमाई मसा होता है और लोगों की खिदमत के लिए आप पर मसा आता है। जब वो उतरता है तो आप अपनी आम इंसानी हालत में वापस आ जाते हैं। खैर, एलिया, उसने कहा, यार, उसने अभी एक अजीम तरीन जंग लड़ी थी, कुर्बानगाह की पुकार, क्योंकि इन सब को खत्म करने के बाद पूरे इजराइल ने कहा, वाकई, क्योंकि आसमान से आग नाजिल हुई, वाकई कि यहोवा ही खुदा है, और सारा इसराइल उनकी तरफ वापस मुड़ गया। लेकिन अब वो सब छोड़कर मरना चाहता था। मेरा ख्याल है कि ईमान की फुतूहात आपको जज्बाती थकन से महफूज नहीं रखती। कई बार हम देखते हैं कि यीशु तबलीग करते, बीमारों को शिफा देते, लेकिन फिर वो अक्सर जाकर दुआ करते और बस आराम करते और खुदा की हुजूरी में रहते। क्योंकि एक बार जब आप भर जाते हैं तो आप उसे उंडेलते भी हैं। आप लोगों की खिदमत करते हैं और उन पर फैज़ अंडेलते हैं। अब आपको वापस जाके खामोश रहने, साकिन होने, ये जानने की ज़रूरत है कि वो खुदा है, और ख़ुद को ताज़ा दम और दोबारा भरने की ज़रूरत है। अब दाऊद वो एक बादशाह है जिसने मगलूब महसूस किया। आइए ज़बूर बाब 61 आयत 2 से पढ़ते हैं। ज़मी की इंतहा से मैं तुझे पुकारूंगा, जब मेरा दिल मगलूब हो जाएगा। मुझे इस चट्टान तक ले चल जो मुझसे बुलंद है। ताकतवर, बहुत ताकतवर, जबरदस्त। दाऊद ने अपने जज्बात का इनकार नहीं किया, बल्कि उनका रुख मोड़ दिया। उसने सिर्फ उन पर तवज्जो मरकूज नहीं की, और ये नहीं कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया और मेरे बारे में सब कुछ बुरा है। उसने कहा, ए खुदा, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और ये शायद ठीक ना हो, और किसी भी तरह गलत हो सकता है, लेकिन मैं ये तेरे हवाले करता हूँ और तुझसे बात कर रहा हूँ।
میرا خیال ہے کہ خدا کچھ ایمانداری تلاش کر رہا ہے، اور یہ کہ ہم یہ جھوٹا نقاب نہ پہنیں اور مذہبی طور پر یہ نہ کہیں کہ آپ جانتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا اعتراف غلط ہو۔ اب ہم ہر وقت غلط اعتراف کرتے ہوئے نہیں چلنا چاہتے، لیکن جب ہم اپنی ضرورت کے وقت دلیری سے خدا کے تخت کے کمرے میں آتے ہیں تو بائبل کہتی ہے آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ضرورت کے وقت ہم اس کے سامنے سچائی پیش کریں۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، اگر آپ ایسا محسوس نہ کر رہے ہوتے، تو آپ ضرورت کے وقت وہاں کیوں ہوتے؟ مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ وہ میری زندگی میں کام کرے اور مجھ سے کلام کرے۔ تو ایک بار پھر مجھے وہ بات دہرانے دیں، داؤد نے اپنے جذبات کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کا رخ موڑ دیا۔ اب یسوع نے بھی، ہم یہاں کاملیت کی بات کر رہے ہیں، ہر چیز سے آزمایا گیا لیکن پھر بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ یسوع خدا کا بیٹا تھک گیا، یوحنا باب 4 آیت 6۔ اب وہاں یعقوب کا کنواں کا یسوع اس لیے اپنے سفر سے تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے کنویں پر اس طرح بیٹھ گیا۔ یسوع نے بھی اپنی انسانیت میں تھکن کا تجربہ کیا۔ اگر آپ کا ایمان تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے تو آپ اچھی صحبت میں ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ شاید یہ جسمانی تھکن تھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایسا تھا کہ یار میں ہار ماننے والا ہوں یا ایسا کچھ جیسا شاید آپ اور میں کرتے ہیں، لیکن یہ شاید تب شروع ہو سکتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں شیطان یسوع کو آزمانے تب آیا جب اس نے 40 دن روزے رکھے تھے، جب وہ بھوکا تھا۔ جب کوئی کمزوری ہوتی ہے، جب کوئی جسمانی بیماری یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تبھی آزمائش آتی ہے، اور تبھی وہ موقع میرا ماننا ہے آتا ہے جہاں ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کا ایمان تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کلام پڑھ سکتے ہیں اور کئی بار دیکھ سکتے ہیں جب بہت سے لوگ ایسے تھے جیسے یار میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، انتظار کی خاموش جنگ، کچھ لوگ اسے یہ کہہ سکتے ہیں ایمان سب سے زیادہ انتظار میں تھک جاتا ہے۔ یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا بیج، وقت اور فصل یہ وقت والا حصہ ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ عبرانیوں باب 10 آیت 36۔ کیونکہ تمہیں صبر کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے بعد تم وعدہ حاصل کر سکو۔ آپ نے خدا کی مرضی پوری کی ہے لیکن اب برداشت کا امتحان آتا ہے۔ واہ، کیا آپ برداشت کے امتحان کا سامنا کر رہے ہیں؟ یسایہ 40:31۔ مجھے یقین ہے آپ سب نے یہ آیت سنی، پڑھی یا اس پر تبلیغ کی ہوگی۔ لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو تازہ کریں گے، وہ عقابوں کی طرح پروں کے ساتھ اوپر اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، اور وہ چلیں گے اور بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یار اس پر غور کریں، طاقت ان کو نہیں دی جاتی جو جلدی کرتے ہیں بلکہ ان کو جو انتظار کرتے ہیں۔ یار یہ وہ وقت ہے، میرا ماننا ہے کہ اگر ہم خدا کی موجودگی میں رہیں تو روح کے پھل کے بڑھنے کے لیے صحیح ماحول ملتا ہے۔ صبر، خود پر قابو، میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ واحد قسم کا کنٹرول ہے جو خدا ہمیں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، وہ ہے خود پر قابو، روح کا پھل۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ تو پھر طاقت ان کو نہیں دی جاتی جو جلدی کرتے ہیں بلکہ ان کو جو انتظار کرتے ہیں۔ تو اپنے انتظار میں امید بھی رکھیں، توقع میں رہیں، میں انتظار کر رہا ہوں خداوند، اور میں آپ سے طاقت حاصل کروں گا، میں خدمت کروں گا اور گاؤں گا اور اپنا کلام پڑھوں گا، میں آپ کی موجودگی میں رہوں گا، اور جب میں وعدے کا، اپنی دعاؤں کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے مضبوط کریں گے۔ کیونکہ جب ایمان تھک جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں خدا باپ کبھی نہیں تھکتا۔ یسعیاء 40:28۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ ابدی خدا، خداوند، زمین کے کناروں کا خالق، نہ تھکتا ہے اور نہ ہی ماندہ ہوتا ہے؟ اس کی سمجھ کی کوئی تھا نہیں۔ آپ تھکے ہوئے ہو سکتے ہیں میرے دوست، لیکن خدا نہیں ہے۔ اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی، اس کے وعدے کمزور نہیں ہوئے، اس کی ٹائمنگ میں تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ آپ کو سنبھالنے میں نہیں تھکتا، یہاں تک کہ جب آپ یقین کرنے میں تھک جاتے ہیں۔ اصل میں خدا تھکے ہوئے لوگوں کو طاقت دیتا ہے، وہ تھکے ہوئے لوگوں کو طاقت دیتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن طاقتوروں کو نہیں۔ یسعیاء 40:29۔ وہ کمزوروں کو طاقت دیتا ہے، اور جن کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ ان کی قوت بڑھاتا ہے۔ خدا طاقتور لوگوں کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ وہ بھروسہ مند لوگوں کی، فرمان بردار لوگوں کی تلاش میں ہے۔ مجھے ایک ایسے آدمی کی کہانی بھی یاد ہے جو ہمیشہ گڑبڑ کرتا رہتا تھا۔ وہ سمسن تھا اور وہ 2 ستونوں سے بندھا ہوا تھا۔
اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ وہ کمزور تھا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے بالوں کا راز بتا دیا تھا، اور اس نے کہا اے خداوند، اپنی کمزوری میں وہ پکارا، مجھے ایک بار پھر طاقت دے، اور اس وقت اس نے اس کمزور کو طاقت بخشی، اور ستون گر گئے، ہیکل مندہم ہو گیا، اور اس نے اپنی پوری زندگی سے زیادہ فلسطینیوں کو مار گرایا۔ خیر، میں اسے فوجی کیریئر کہوں نا۔ تو آپ کی کمزوری نااہلی نہیں ہے، یہ دراصل الہی صحت کا دروازہ ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ عرصے سے اس دروازے پر کھڑے ہیں، شاید دروازے کی گھنٹی بجائیں، دستک دیں، اور بس کہیں میں یہاں ہوں، میں کمزور ہوں، اور میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں خداوند، اور اپنے احساسات کو اپنے ایمان کی نئی تعریف نہ کرنے دیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس لیے شفایاب نہیں ہوئے کہ درد چلا گیا یا درد وہاں ہے۔ آپ شفایاب ہیں کیونکہ کلام ایسا کہتا ہے۔ ہمیں کلام پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ آپ کے 5 حواس آپ کے زندگی میں آپ کے ایمان کے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ آپ شفایاب ہیں، آپ کا جسم کہتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا بٹوا کہتا ہے کہ خالی ہے، لیکن خدا نے کہا کہ آپ خوشحال ہیں۔ ہمیں خود کو مسیح یسوع کے ساتھ آسمانی مقامات پر بیٹھے ہوئے دیکھنا ہے، فتح میں بیٹھے ہوئے، جنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے، مالی وسائل کی کمی کا مقابلہ کرتے ہوئے، بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے میں اپنی روح میں ہوں، میں شفا یاب ہوں، میں بابرکت ہوں، میں خوشحال ہوں، اور میں ان چیزوں کو پکارتا ہوں جو نہیں ہیں گویا کہ وہ ہیں۔ اور دیکھیں، ان چیزوں کو پکارنے کے اس وقت میں جو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں، ایمان رکھنا پکڑنا یا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ایمان ہم نظر سے نہیں چلتے، ہم ایمان سے چلتے ہیں۔ تو جتنی بار بھی آپ ہوں گے، میں خداون پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، خداون کا کریڈٹ بہترین ہے، وہ ہمیشہ اپنا قرض ادا کرتا ہے، یا اس بار ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن آئیے ہم الجھ نہ جائیں شک اور بے یقینی میں۔ اگر آپ کسی چیز پر شک کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے قدیم جرنیلوں میں سے ایک کہا کرتے تھے، اگر آپ کسی چیز پر شک کرنے والے ہیں تو اپنے شکوک پر شک کریں۔ تو اپنے احساسات کو اپنے ایمان کی نئی تعریف نہ کرنے دیں۔ دوسرا کرنتھیوں باب 5 آیت 7 کہتی ہے، کیونکہ ہم ایمان سے چلتے ہیں، نظر سے نہیں۔ ایمان اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ احساس کہتے ہیں اوہ سب ختم ہو گیا۔ ایمان کہتا ہے خدا اب بھی پس پردہ اندیکھی چیزوں میں کام کر رہا ہے۔ زبور باب 42 آیت 11۔ اے میری جان، تو کیوں گری ہوئی ہے؟ تو میرے اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ میں اب بھی اس کی ستائش کروں گا، جو میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ یہ بادشاہ داؤد ہے، وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، خیر میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے آپ سے بات کریں، بس اپنے آپ کو جواب نہ دیں۔ خیر میں شاید ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے بحث کرتا ہوں، اور پھر میں آ کے کہتا ہوں خداوند، میں آپ پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ چیزیں بالکل ویسی نہیں ہیں جیسی میں چاہتا ہوں، وہ بہتر ہو سکتی سی، میں ایک مختلف نتیجے کو ترجیح دوں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا، بالکل ان بچوں کی طرح جو آگ کی بھٹی میں تھے، انہوں نے اس بادشاہ سے کہا ہمارا خدا قادر ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو ہم آپ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہار ماننے کے سامنے مت جھکیں، شک اور بے یقینی کے سامنے مت جھکیں، چاہے ایسا لگے بھی۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا قادر ہے۔ لیکن میرے دوست، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ہمت نہ ہاریں، چھوڑے مت۔ اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو وعدے آپ تک پہنچیں گے۔ معاف کیجیے گا، اے میری جان تو کیوں اداس ہے؟ تو میرے اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ میں پھر اس کی ستائش کروں گا، جو میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ کبھی کبھی میرا خیال ہے کہ میں یہاں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی روح کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک بار پوچھا، آپ کا پسندیدہ مبلغ کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ انہوں نے سوچا، او میں مذاق کر رہا ہوں، شاید یہ لگے میں مذاق کر رہا ہوں یا مغرور ہوں۔ نہیں، مغرور نہیں۔ مجھے ویڈیوز یا ٹیپس پر خود کو سننا بھی پسند نہیں ہے۔ میں اپنی اصلاح کرنے اور سیکھنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اوہ مجھے یہ یا وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے ساتھ ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ چرچ میں نہیں ہوتا یا واز نہیں سن رہا ہوتا۔ اس لیے مجھے کلام کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایمان سننے سے، اور سننا خدا کے کلام سے آتا ہے۔ مجھے صرف اتوار اور بدھ کے علاوہ بھی کلام کی ضرورت ہے۔ مجھے کلام بولنے، کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کلام پر غور کرتے ہیں تو آپ اسے دبی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اسے بولنا بھی چاہیے۔ اور اس طرح اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو آپ اپنی بات نہیں سنیں گے۔
اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ خدا نے ایک نئی تخلیق کی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی تخلیق کیا، اس نے کہا کہ وہ اچھا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ میں صرف خدا کی نئی تخلیقی قدرت کی وجہ سے اچھا ہوں۔ یہ میری روح ہے۔ ابھی بھی خدا کے کلام کے پانی سے دھونے اور نئی زندگی پانے کے عمل سے اپنی روح پر کام کر رہا ہوں اور خود کو خدا کے ساتھ اتفاق میں چلنا سکھا رہا ہوں۔ تو یسوع نے لفظی طور پر اپنے صحیفے میں، جب آپ اس پر تحقیق کرتے ہیں، تھکے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ انہیں کارکردگی دکھانے کی دعوت نہیں دیتا۔ آئیے متی باب 11 آیت 28 سے 30 تک پڑھتے ہیں۔ اے محنت کشو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، اور تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ مشکل ہے، میں بس جد و جہد کر رہا ہوں۔ خیر، بائبل کہتی ہے کہ گناہ گار کی راہ مشکل ہے، لیکن یہاں یسوع کہہ رہا ہے میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ شاید آپ اب بھی گناہوں میں ہیں۔ آپ کے کچھ گناہ ہیں جن کا آپ نے اعتراف نہیں کیا، یا آپ نے خود کو معاف نہیں کیا، یا دوسروں کو معاف نہیں کیا۔ ان حصوں کو صاف کریں، یسوع کے قیمتی خون کو آپ کو پاک کرنے دیں اور دھو کر آزاد کرنے دیں، اور آئیں اور اس کا جوا اٹھا لیں۔ یہ آسان ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ اور اگر آپ تھکے ہوئے اور ماندہ بھی ہیں تو اس کے پاس آنے سے وہ آپ کو آرام دے گا، جس کا مطلب ہے کوششیں روکنے کی صلاحیت۔ اس نے کہا میں تمہیں وہ اطمینان دوں گا جسے دنیا نہیں جانتی، وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یار، تھکے ہوئے لوگوں کو اسی اطمینان کی ضرورت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اندرونی طور پر اس سکون کو اپنے اندر راج کرنے دیں۔ خدا مزید کوشش کا مطالبہ نہیں کرنا، وہ آرام کی پیشکش کر رہا ہے۔ جب ایمان مشکل ہو جائے تو زیادہ کوشش نہ کریں، میرے دوست، اور قریب آ جائے۔ طاقت قائم رہنے سے آتی ہے، جد و جہد سے نہیں۔ یوحنا باب 15 آیت 5۔ میں انگور کی بیل ہوں، تم شاخیں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یسوع بات کر رہا ہے۔ آپ ایمان کو برقرار نہیں رکھتے، ایمان آپ کو برقرار رکھتا ہے۔ میرے دوست، آپ کا کام طاقت پیدا کرنا نہیں ہے، آپ کا کام جڑے رہنا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، میں بیل ہوں، تم شاخیں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے۔ میں وہ پھل لانا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھیں، آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اوہایو میں رہتا ہوں اور یہاں سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے، اس لیے مجھے کھجور کے درخت پسند ہے۔ لیکن اوہایو کے فضائی حالات، وہاں کا موسم سردیوں میں کھجور کے درختوں کو مار دے گا، اس لیے یہ کھجور کے درختوں کے اگنے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو خدا کی روح کے پھل کے اگنے کے لیے ہمیں امن، راست بازی، خدا کے ساتھ درست تعلق اور جلال سے بھرپور ناقابل بیان خوشی کا ماحول برقرار رکھنا ہوگا۔ وہ پھل ہمارے اندر بڑھے گا، ہم سے باہر آئے گا، اور اسی طرح ہم سوچنا شروع کریں گے اور ہم رد عمل دینا شروع کریں گے۔ تو جب آپ تھکنے لگیں، اگر پھل وہاں موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے کھانا شروع کریں۔ یوں سمجھ لیں، کیونکہ پھل کے بارے میں ہم یہی جانتے ہیں، ہے نا؟ تو امن، راست بازی، پرہیزگاری، ضبط نفس، صبر، مہربانی، نرمی، یہ ہونے دیں، کیونکہ ثابت قدم ایمان کا اجر ہے۔ آئیے اس کے بارے میں یعقوب باب 8 آیت 12 میں پڑھتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آزمایا جائے گا تو وہ زندگی کا وہ تاج پائے گا جس کا خداوند نے اپنے پیار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ زندگی کا تاج۔ رومیو باب 5 آیات 3 سے 5۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ ہم مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے تجربہ، اور تجربے سے امید۔ اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ خدا کی محبت روح القدس کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جو ہمیں دی گئی ہے۔ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں، اب اس پر توجہ دیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ آپ میں کچھ ایسا پیدا کر رہی ہے جو سکون کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر سب کچھ ہمیشہ کامل ہوتا، سب کچھ ہمیشہ بس اب جانتے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، پختگی اور بڑھنے اور پھل پیدا کرنے کا عمل، یہ ایک کامل بیرونی ماحول میں نہیں ہوگا۔ روح القدس کے ذریعے اندرونی حصے کو، آپ میں خدا کی بادشاہی کو ان پھلوں میں،
کامل اور صابر ہونے دیں۔ لیکن آئیے اس عمل کو ہونے دیں تاکہ ہم پختہ ہو سکیں، تاکہ ہم فصل کے کھیت میں بہتر طور پر جا سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہار نہ مانے، میں اسے بار بار کہوں گا، ہار مت مانو۔ عبرانیوں باب 12 آیت 3۔ بس اس پر غور کرو جس نے گنہگاروں کی ایسی مخالفت اپنے خلاف برداشت کی تاکہ تم تھک کر اپنے دلوں میں ہمت نہ ہار بیٹھو۔ عبرانیوں کے 12ویں باب میں ہی رہتے ہوئے آئیے آیت 12 اور 13 کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے اپنے لٹکے ہوئے ہاتھوں اور کمزور گھٹنوں کو سیدھا کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بیرا نہ ہو جائے بلکہ شفا پائے۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ، حمد و ثنا کرتے میں خداوند کا انتظار کرتے ہوئے ہمت نہ ہارو، قوت حاصل کرو، امید رکھو۔ کلام یہی کہتا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب انتظار اور حمد کرنے اور انتظار اور شکایت اور بڑبڑانے میں فرق ہے۔ بھئی میں یہ سب آزما رہا ہوں، یہ کام نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو کسی قسم کا پھل پیدا کریں گے۔ یہ دراصل آپ کے باغ کو اجاڑ دے گا اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ امثال 18:21 کہتی ہے کہ موت اور زندگی زبان کے اختیار میں ہے۔ اپنے منفی اعترافات، باتوں اور چڑچڑے پن کو حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ کہتا ہے کہ تمام تلخی، غصہ اور قہر کو دور کر دو کیونکہ یہ ابھر کر بہتوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو خراب کرے گا بلکہ جو آپ کے اندر ہے وہ دوسروں کو بھی آلودہ کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ اچھا ہے تو دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر اثر ڈالوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہمت نہ ہارو، اس کے حضور میں آؤ، قوت پاؤ، آرام پاؤ اور تم برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تم اس صبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، ہم سب کو اس صبر کے امتحان سے گزرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ ایمان تب تک ایمان نہیں جب تک اسے آزمایا نہ جائے۔ کیا آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا آپ امتحان سے گزر رہے ہیں؟ آزمائش کے دوران چڑچڑے نہ بنے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اسکول کا وہ وقت یاد کریں جب استاد امتحان لے رہا ہوتا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہاں وقت کی پابندی ہوتی تھی، لیکن امتحان کے دوران استاد خاموش رہتا تھا۔ پریشان نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں اگر آپ کہتے ہیں آپ خدا کی آواز نہیں سن سکتے۔ بس جان لیں اس نے کہا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا یا دستبردار نہیں ہوگا، وہ وہیں ہے۔ اس کا کلام یہی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گھٹنوں کو پھر سے مضبوط کریں، دوبارہ ایمان پر قائم ہو جائیں۔ جب ایمان تھک جائے تو خدا میں سکون پائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، خدا کا انتظار کریں، اس سے دور نہ جائیں، خدا پر بھروسہ کریں، اس پر سے اعتماد نہ کھوئیں۔ دوسرا تھسلنیکیوں باب 3 آیت 13 میں، لیکن اے بھائیو تم نیکی کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ آپ جانتے ہیں یہودا کی 20ویں آیت میں پیاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو تعمیر کرو، اپنے نہایت پاک ایمان میں دعا کرو، روح القدس میں دعا کرو۔ اب آپ نے سنا، پاک ایمان خدا قدوس ہے، ہم اس سے جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ پاک ہے۔ منفی سوچ اور منفی لوگوں کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو ناپاک نہ کریں، لیکن اس ایمان کو مقدس رکھیں، اسے صرف ایمان کے الفاظ سے، خدا کے کلام سے، بائبل سے پاک رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ایسا بہت بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آئیے خود کو مضبوط بنائیں۔ ایک آدمی کی روح اسے اس کی کمزوری میں سہارا دیتی ہے، یہ واس کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ہمیں روح کیسے ملتی ہے؟ اس طاقت کے مطابق جو ہم میں کام کرتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں روح القدس میں غیر زبانوں میں دعا کر کے خود کو مضبوط بنائیں۔ یہ صرف ایک بار کی بات نہیں ہے، اسے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ ہر وقت کرتے ہوں۔ اسے ایک مشق بننا ہوگا، ایک ایسی مضبوطی کہ آپ اس زبان میں بات کر رہے ہو جس میں آپ نے کبھی گالی نہیں دی، جھوٹ نہیں بولا، گناہ نہیں کیا۔ خود کو مضبوط بنیں، نیک کام کرنے میں تھکے نہیں، ہار نہ مانیں۔ جان لیں کہ اگرچہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، اسے سن نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ اندیکھے میں ہے، پردے کے پیچھے آپ پر کام کر رہا ہے۔ اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو آپ وعدے کا پھل پائیں گے۔ آمین، آپ فصل دیکھیں گے، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آج آپ خاندان کے کسی فرد کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہو، اور شاید آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ اب پڑھتے نہیں، دعا نہیں کرتے، چرچ نہیں جاتے، لیکن اتفاق سے آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیا۔ یا شاید آپ نے کبھی یسوع کو اپنے رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔
میں وہ سب سے زیادہ مافوق الفطرت دعا کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی بھی کہیں بھی بہت سی قوموں میں کی ہے۔ میں نے 35 مختلف قوموں کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ ساری تمجید ہمیشہ خدائی کے لیے ہو۔ ہم برائن ایڈمز منسٹریز بچائی گئی روحوں یا شفا پانے والے جسموں کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتے۔ یہ صرف یسوع کا نام ہے اور اس نام پر ایمان ہے۔ لیکن یہ دعا جو میں کرتا ہوں، یہ جادو ٹونے کی ہر اس لعنت، منتر یا افسوں کو توڑ دے گی جو آپ کے خلاف چھوڑی یا بھیجی جا سکتی ہے۔ نسلی لعنتیں، یہ آپ کے کیے ہوئے ہر غلط کام کو مٹا دے گی۔ اگر آپ سچے دل سے کہیں گے تو یہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی، اور آپ خدا کے پاس یہ یقین رکھتے ہوئے آئیں کہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا۔ نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس سے کوئی نجات پا سکے سوائے یسوع کے نام کے، جسے خدا نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ بہت بلند کیا ہے۔ اب وہ دعا کریں، اپنے دل میں یقین رکھیں، اپنے منہ سے اقرار کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ آپ کے گناہوں کے لیے مرا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور شاید آپ کہیں، میں ایک وقت میں تھا لیکن میں بس تھوڑا دور چلا گیا ہوں۔ خیر، یہ دعا کرنا، اگر آپ ایک بار نجات پا چکے تھے تو آپ کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا نہیں کرے گا، لیکن آپ خداوند سے ایک نیا عہد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، میں واپس آ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں بس تھک گیا اور ہمت ہار گیا۔ وہ اسے سمجھتا ہے، آج واپس آ جائیں، میرے ساتھ یہ دعا کریں، اور میرا یقین ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان میں مضبوط اور تازہ دم ہو سکتے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ کیا آپ کریں گے؟ کہیں، پیارے آسمانی باپ، بالکل صحیح، میرے پیچھے دہرائے، میں شعوری طور پر ہر اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں جس نے کبھی مجھے دکھ پہنچایا یا میرے ساتھ برا کیا۔ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اے باپ، میں تمام ماضی کو جانے دیتا ہوں۔ یسوع کے نام میں میرا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے معاف ہوا اور آپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ میرے خداوند اور نجات دہندہ بلیں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ میں آپ کے خاندان میں گود لیے جانے کی روح کو قبول کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو آپ ابھی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بعد پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ بائبل پر یقین رکھنے والے چرچ میں جائیں، کہیں، پادری صاحب، میں نے اس شخص کے ساتھ دعا کی ہے، یا اپنی زندگی دوبارہ وقف کریں۔ اگر یہ پہلی بار کی نجات ہے تو آپ کو پانی کا بپتسمہ لینا ہوگا اور شاگرد بننا ہوگا۔ اس چرچ میں شامل ہو جائے، لیکن اب کوڑے لگنے کی جگہ پر مسیح کو مارا گیا تاکہ آپ اس کے زخموں سے شفا پائیں۔ اگر آپ کے جسم میں درد، بیماری یا عارضہ ہے تو میں اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بینائی یا سماعت کا مسئلہ ہے تو اپنا ہاتھ رکھیں، درد، رسولی، گلٹی، جو کچھ بھی ہو وہاں ہاتھ رکھیں، تاکہ جب میں دعا کروں تو خدا کی قدرت آپ کو چھوئے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اور جب دعا ختم ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا یا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ جیسے اگر آپ کندھے کی وجہ سے اپنا بازو نہیں اٹھا سکتے تھے، اب کوشش کریں۔ تیار؟ یسوع کے نام میں آپ کے خلاف ہر لعنت، ہر جادو، جادوگری کے ہر منتر کو توڑتا ہوں، چوتھی نسل تک کی ہر نسلی لعنت کو۔ یسوع کے نام میں تمام جادوگری، لعنتوں، ظلم، ڈپریشن، ذہنی عدم استحکام سے آزاد ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں کمزوری اور بیماری کی ہر روح کے خلاف آتا ہوں۔ اسے باہر نکلنے کا حکم دے۔ دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کی اندھی روحو، باہر نکلو۔ گونگی اور بہری روحو، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کبھی واپس نہ آنا۔ یسوع کے نام میں بیماری کی ہر وہ روح جو گلٹیوں، رسولیوں اور ہرنیا کا باعث بنتی ہے، میں یسوع کے نام میں تمہاری طاقت توڑتا ہوں۔ ان جسموں کو چھوڑ دو۔ خون کی نالیوں، کیپلریز اور رگوں، ان رسولیوں اور گلٹیوں کو غذا دینا بند کر دو۔ میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں جیسے مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی تھی۔ ان گلٹیوں اور ہرنیا کو تحلیل ہونے کا حکم دیں، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں۔ اے باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر بیماری کی ہر روح، ہر قسم کی بیماری، کووڈ کے طویل مدتی اثرات، پھیپھڑوں کی بیماری، دل کی بیماری، گردے کی بیماری، جگر کی بیماری، خون کی بیماریاں، میں انہیں شفا پانے کا حکم دیتا ہوں۔ انہیں ہوا دینے والی روحوں، ابھی ان کے جسم سے باہر نکلو۔ کینسر کا ہر ذرہ، متاثرہ عضو کا ہر حصہ، میں تخلیقی معجزات، معجزاتی کاموں اور ایمان کی شفا کو جاری کرتا ہوں۔ ابھی یسوع کے قادر نام میں شفا پائیں اور آزاد ہو جائیں۔
यीशु मसीह के नाम दे। ठीक है, अब वो काम करना शुरू करें जो आप नहीं कर सकते थे। इस कान से सुने, उस आंख से पढ़ने की कोशिश करें। खड़े हो जाए, उस व्हील चेयर से बाहर में नहीं आ, इस बिस्तरे अलालत से उठ जाए। अपने बाजू हिलाएं, अपने हाथ खोलें और बंद करें। चेक करें, गहरा सांस ले। पहले जो भी काम करने में दुश्वारी थी उसे चेक करें। और मेरा ईमान है कि आप देखेंगे कि खुदा की रूह ने आपको छू लिया है। राब्ते की मालूमात, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आपने मसीह को कबूल किया, आपको शिफा मिली और आपकी गवाही क्या है। उसे मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप, मैं नहीं बल्कि आप और यस्सु के नाम पर आपके ईमान और वहाँ मौजूद ईमान की वजह से आपको अपना मौजज़ा मिला। अरे ये डॉक्टर ब्रायन एडम्स हैं। और अगली बार तक मेरे दोस्त, मैं आपके लिए हर रोज, हर एक दिन मौजज़ात की तवक्को कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। खुदा आपको बरकत दे।